बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 19 जुलाई साल 2020 और दिन है आज इतवार का। आज आपसे हम 2-3 खबरें शेयर करते हैं और ख़बरें काफ़ी अच्छी हैं और हौसला अफजा हैं, लेकिन उनके बारे में प्रोपेगेंडा बहुत किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं बहुत क्लियरली कि उसमें कोई सदाकत है नहीं और उसकी रीज़न भी आपको बता दूंगा। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जनाब गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि वो खबर भी उसी से जुड़ी हुई है और वो है भारत के जो रा के जासूस हैं, रा के ऑफिसर हैं बल्कि, उसके बारे में है एक। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक और ख़बर भी है, वो भी आपको बताता हूँ। और सबसे पहले आज 19 जुलाई है जनाब, और यौम इलाक़े कश्मीर दुनिया भर में जो कश्मीरी मना रहे हैं, और उसकी थोड़ी सी मैं बात आपको करूं। आपसे भी कहूंगा कि आप ज़रूर सुनिए और इसको जहां जहां हो सकता है इसको शेयर करें। तमाम नेशनल इंटरनेशनल लिंक्स जितने भी हैं आपके पास, उसको शेयर करें ताकि ये जो कॉज है हमारी और जो मकबूजा वादी के मजलूम लोगों की आवाज़ है और उनका जो हक़ है, जो प्लेबिसाइड का राइट है उनका, वो उनको ज़रूर मिले। और जहाँ जहाँ भी आपकी आवाज़, अगर आपकी ये मेरी आवाज़ आप पहुँचाते हैं और आप ख़ुद भी पहुँचाएं, तो हो सकता है कि किसी एक का वसीला बने और कहीं ऐसी जगह पे ये आवाज़ जाके क्लिक करे जो फैसला साज कुव्वतें हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो उनके पास इस वक्त पावर है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके पास जाके, वो खा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं या हमारे मुकामी हैं, और जहाँ जहाँ भी हैं उन तक ये आवाज़ पहुँचे। और फिर हर कम्युनिटी में अच्छी आवाज़ें होती हैं और हो सकता है हिंदुस्तान के भी अंदर जो अच्छी आवाज़ें हैं उन तक भी ये आवाज़ पहुँचे जो अभी तक दबाई जा चुकी है। सूरत हाल ये है कि मकबूजा वादी जनाब आज़ाद जम्मू और कश्मीर का इलाका भी है और इंडियन ऑक्यूपाइड भी है। एक इलाका मकबूजा कश्मीर जो है वो इंडिया के पास है और एक पाकिस्तान वाली साइड पे है। तो 19 जुलाई को जब ये पार्टीशन होनी थी तो उसमें जो आज़ाद रियासतें थीं उनको ये इख्तियार दिया गया था कि वो फैसला करें कि वो किसके साथ इल्हाक चाहती हैं, पाकिस्तान के साथ रहना है या जो हिंदुस्तान जो भारत है इस वक्त मौजूदा, इसके साथ रहना है। ये दो बातें थी उसमें, और ये ऑप्शन दिया गया था। उसमें कश्मीर जो है, और भी बहुत है, लेकिन आज सिर्फ कश्मीर के बारे में बात करूंगा। बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई उस तक़सीम हिंद के वक्त, और पाकिस्तान को जब बनाया गया तो उसमें बहुत ज़्यादा डंडियाँ मारी गईं, लेकिन आज सिर्फ कश्मीर की बात करूंगा। कश्मीर का जी हुआ ये कि 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में एक इजलास होता है आज़ाद जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, और उसकी सदारत सरदार इब्राहिम खान साहब करते हैं। और सदारत जो है उनकी रिहाइशगाह पर, सरदार इब्राहिम खान साहब की रिहाइशगाह पे हुआ। सदारत की थी चौधरी हमीदुल्ला साहब ने, और 59 से ज़ायद अरकान इसमें शरीक हुए थे। और ये करारदाद एक मंजूर की गई, पेश की गई ख्वाजा गुलामुद्दीन वानी साहब ने और अब्दुर्रहीम वानी साहब ने। इन्होंने ये करारदाद पेश की और उस करारदाद में ये कहा गया कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा जो कल्चर है, हमारा मज़हब है, हमारी और लिंकेजेस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ कुदरती तौर पे मिलते हैं। तो इस बुनियाद पे ये फ़ैसला किया गया, लेकिन हुआ ये कि बजाय इसके कि इस फैसले को तस्लीम किया जाता, और इसलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। लेकिन उसमें यह हुआ कि अक्टूबर 47 में इस पे हल्ला बोला गया, फौज उतार दी गई तक़सीम हिंद के बाद, और उसके बाद कुछ इलाके आज़ाद हो गए और कुछ पे वहाँ पे फिर जंग बंदी हुई। फिर वो सारा ड्रामा हुआ और इंटरनेशनल जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दरमियान में आई, और जो बाई डिज़ाइन जो सारा कुछ एक सोची समझी साजिश थी, प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये काम किया गया। और तब से लेके जी आज तक मकबूजा वादी के लोगों ने इस फैसले को तस्लीम नहीं किया और वो अपनी
تحریکیں بھی چلا رہے ہیں، جانیں بھی قربان کر رہے ہیں. اس دوران جنگیں بھی ہوئی، 65 کی جنگ بھی ہو چکی ہے، 71 کی جنگ بھی ہو چکی ہے، چھوٹی جنگیں بھی ہو چکی ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، لیکن اس کا کوئی حل ابھی تک برآمد نہیں ہوا. اور اس دوران ہی میں بتا دوں تھوڑا سا کہ 5 لاکھ سے زائد مقبوضہ وادی کے بے بس مظلوم لوگوں نے قربانیاں دی، جانیں قربان کی. اور مجھے نہیں لگتا کہ مقبوضہ وادی میں کوئی ایک گھر بھی ایسا ہے جس گھر سے جس گھر نے قربانی دے کے اس تحریک میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو. ایک جنریشن ختم ہو چکی ہے، دوسری ختم ہو گئی، تیسری جنریشن کے پاس اس وقت یہ آ گیا ہے معاملہ، اور تیسری جنریشن جو ہے وہ اب اس جدوجہد میں ہے. پہلی جنریشن موجود ہے علی گیلانی صاحب کی صورت میں، اور پہلی جنریشن کے دوسرے لیڈرشپ موجود ہے میر وائس عمر فاروق کی صورت میں. یاسین صاحب جو ہیں وہ بیچارے دیکھیں پوری زندگی انہوں نے گزار دی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر گھر میں آزادی کا جو دیا ہے وہ جل رہا ہے. اور آزادی کا دیا کیسے جل رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خون سے یہ دیا جلایا ہے، یہ تیل سے یا بجلی سے نہیں چل رہا. یہ جو آزادی کی تحریک اور آزادی کا جو دیا ہے یہ خون دے کے، خون ڈالا جاتا ہے اس میں، ہر روز ڈالا جاتا ہے، اور یہ بجھ نہیں رہا. اور ایک خون کی قربانی جو ہے وہ اگلے نوجوان نسل تک منتقل ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ اہل ہند جو ہیں ان کو بھی کہوں گا، بھارت کے شہریوں کو بھی کہوں گا، وہ بھی ذرا سوچیں کہ جب اجتماعی ظلم ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ پھر پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس دنیا میں تو شاید آپ نہ کچھ بھی آپ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہوں، لیکن الٹیمیٹلی یہ جو خون ہے شہیدوں کا اور بے بس معصوم خواتین کی جو عصمتیں ہیں جن کو روندا گیا، یہ سب کچھ نوٹ ہو رہی ہیں، یہ ضائع نہیں جائیں گی. آپ بھگوان پہ یقین رکھتے ہیں، اگر آپ وہ بھی پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو، اور جو سکھ برادری ہے، سکھ مذہب ہے، وہ بابا گرو نانک کی تعلیمات پہ ان کو بھی اگر پڑھے تو وہاں پہ بھی ہے کہ کسی کا حق نہیں مارتے. تو ایک تسلط، ایک طاقت کے بل بوتے پہ حق مارا گیا ہے، اور اس کا یہ ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے کہ جناب آپ کسی پہ قبضہ کر سکیں. کیونکہ آپ زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں، آپ ذہنوں کو مسخر نہیں کر سکتے، آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے، آپ وجود پہ کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے، یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر بجائے اس کے کہ دنیا اپنے مسائل حل کر رہی ہے، تنازعات حل کر رہی ہے. اور سادہ سی بات ہے جی، اس میں کوئی یہ پاکستان اور انڈیا کا ایشو نہیں ہے. مسئلہ ہے کشمیر میں بسنے والے کشمیریوں کا، وہ کسی بھی مذہب سے ہیں، اور یہ مذہبی مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے، انڈین آرمی ہے، جو ہندوتا کا جو فلسفہ ہے بی جے پی کا اور RSS کا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مذہبی مسئلہ بنایا جائے. یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ کشمیر کے دونوں طرف کے کشمیریوں نے کو حق دیا گیا ہے، اقوام متحدہ نے دیا ہے کہ وہ پلیبیسائٹ کے ذریعے، استصواب رائے کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے ہر کشمیری اپنا حق استعمال کرے گا. اور ریفرینڈم اس کو کہیں گے، ووٹنگ کہیں گے، جو بھی کہیں گے، وہ ایک پروسیجر طے کیا گیا تھا کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں انڈیا اور پاکستان جو ہے اس ایشو کو سالو کریں گے، اور انڈیا اور پاکستان ایسے ماحول بنائیں گے دونوں طرف کے اپنے اپنے علاقوں میں پرامن، تاکہ لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں، جیسے کہ ووٹ کا حق استعمال ہوتا ہے، اپنا استصواب رائے ہو سکے. اور اس کے بعد جو میجورٹی آف دا پیپل آف دا کشمیریز جو ہیں وہ کہیں گے وہ رائے مانی جائے گی. تو اس لیے پاکستان ہر وقت تیار رہتا ہے. اس وقت ادھر سے کہ کشمیری جو تیار ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ جب سے 5 اگست 2019 کا جو ہوا ہے، پچھلے سال 2019 کا 5 اگست کو جو پھر انڈیا نے کیا، وہ بھی شکست کی وجہ سے کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اتنا ظلم و ستم کر چکے ہیں. جینوسائڈ واچ کی رپورٹ آ چکی ہے، نسل کشی کی رپورٹ آ چکی ہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں رپورٹس کر چکی ہیں، کووڈ-19 میں بھی وہاں پہ ظلم و ستم جاری رہا. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں. تو لیکن عالمی ضمیر جو ہے
وہ جو فیصلہ کن قوتیں ہیں وہ ان کا ضمیر نہیں جاگ رہا، باقی سب ضمیر جاگ چکے ہیں، اور جب اجتماعی ضمیر جو ہے وہ سو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہوتے ہیں جی، اور اللہ تعالیٰ پھر جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو سادہ سا کشمیر کا ایک مسئلہ ہے کہ ان کو حق دینا ہے، دونوں طرف کے کشمیریوں کو حق کے رائے دہی دینا ہے، ووٹ کا حق دینا ہے، استصواب رائے پلیبسائٹ کروانا ہے کہ جناب وہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ایون انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کر لیں تاکہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو۔ لیکن اس حق کو روکا جا رہا ہے، ان کے اس حق کو جس کو اقوام متحدہ، عالمی برادری، بین الاقوامی قوانین سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن بے بسی کی علامت ہے، تسلیم کرنے کے باوجود کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جاتی۔ تو جناب یہ چیز میں نے کہا آج حق ہے ان کا، کشمیریوں کا، ان کی آواز پہنچائی جائے۔ تو میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جناب آواز ان کی پہنچائیں، عالمی ایوانوں میں پہنچائیں تاکہ کوئی نہ کوئی حل ہو سکے۔ اب دوسری بات ایک اور چیز آتی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیا کیا گیا، تو میں پاکستان کی بہت سارے رابطے مجھ سے کرتے ہیں کشمیری، خاص طور پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں، تو میں اگین یہی کہوں گا جناب یہ ویڈیو آپ تک بھی پہنچ رہی ہے اور ہماری جو اتھارٹیز ہیں، ہماری سول ملٹری قیادت ہے، ان تک بھی پہنچ رہی ہیں، اور یقیناً وہ بھی ان کو خطوط بھی آتے ہوں گے۔ تو یہ بات درست ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت مسلم آبادی کو تبدیل کیا جا رہا ہے، مسلم آبادی، مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں، اور اس وقت کی جو اطلاعات ہیں تازہ ترین وہ یہی ہیں کہ جناب ایک تو نان کشمیریوں کو جو وہاں کے نان ریزیڈنٹ ہیں ان کو وہاں کے ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، رہائشی سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، وہاں کی سکونت دی جا رہی ہے، وہاں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، اور یہ کووڈ-19 کے پس پردہ کرونا وائرس کے وہاں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ پوری دنیا کی نظریں کرونا پہ لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن ہے، لیکن مقبوضہ آبادی میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب بسیں بھر بھر کے نان کشمیریز کی آ رہی ہیں، انڈیا کے دیگر علاقوں سے فلائٹس آ رہی ہیں جناب، جہازوں کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اور پراسرار قسم کی سرگرمیاں جاری ہیں، اور انڈیا اس استصواب رائے کی طرف کہتے ہیں کہ جائے گا، لیکن اس وقت جائے گا جب اس کو 100% نہیں بلکہ کئی 100% یقین ہو جائے گا کہ اب وہ مسلم آبادی کو، اکثریت کو مینارٹی میں تبدیل کر چکا ہے۔ تو ایسے وقت میں تمام کشمیریوں کی نظریں پاکستان کی اتھارٹیز پہ بھی لگی ہوئی ہیں، سول ملٹری لیڈرشپ پہ لگی ہوئی ہیں، تو ہم بھی جناب اپنی آواز پہنچا رہے ہیں کہ جناب اس پہ کچھ کیجئے، اس پروسیس کو رکوانا ہے۔ چائنا نے یہ حق انڈیا کا یہ فیصلہ تسلیم نہیں کیا، اگر چائنا نے نہیں کیا تو آپ بھی اس کو مختلف فورمز پہ یہ بات ضرور اٹھائیں، احتجاج کریں، اس پہ وائلہ کریں اور یہ چیزیں رکوائیں، کیونکہ ہمارا جو OIC ہے، مسلم کنٹریز کا جو ایک فورم ہے، وہ تو بالکل نان فنکشنل ہے، وہ اپنے مفادات میں، مالی مفادات میں اور فنا ہو چکا ہے، غرق ہو چکا ہے مالی مفادات میں، اور سوائے ملائیشیا اور ترکی کے اور کوئی میدان میں نہیں اترا تھا، تو باقی سب کے منہ میں وہ رال ٹپکتی ہے کہ جناب انڈیا بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ تو یہ ساری ہیں جی بے ضمیریاں اپنی جگہ، تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو ان کا حق دے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا جناب، کیونکہ ذہنوں کو مسخر نہیں کیا جا سکتا۔ ذہنی غلامی جو ہے وہ اس وقت غلام بندہ اس وقت بنتا ہے جب ذہنی طور پہ وہ مان لے، تو کسی بھی کشمیری نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔